बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 131 शुरू करने जा रहे हैं। सुन्नत क्या है, एतराज़ ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 16वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे शुक्रिया आपके वक्त का। जो कुछ सुन्नत का तसव्वुर आपने बयान किया, तायीन सुन्नत के उसूल और सुन्नत की तारीफ़ की रोशनी में सुन्नत की जो फ़हरिस्त हमारे सामने आती है, गामदी साहब में उस फ़हरिस्त में जो सुन्नतें बयान की हैं, उसूलों के इतलाक़ में कहीं कोई तरद्दुद, इश्काल, इबहाम, तनकीद पेश की जाती है। गाम साहब की खिदमत में हम रख रहे थे। सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हम सब नमाज के बारे में तफसीली गुफ्तगू हुई इन उसूलों की रोशनी में, जहाँ कोई तरद्दुद, इश्काल पेश किया जाता है। आगे बढ़ाता हूँ सिलसिला गुफ्तगू को। ज़कात और सदका फ़ितर, अगली चीज़ जो इबादात के ज़ेर-ओ-उन्वान आपने सुन्नत की फ़हरिस्त में लिखी है, बयान कीजिएगा। उसूल आपने बयान किया था कि जो कुछ सुन्नत हमारे सामने मौजूद है, तारीफ़ आपने बयान की थी कि जो कुछ सुन्नत हमारे सामने मौजूद है वो दीन इब्राहिमी की रिवायत से चली आ रही है। सदका फ़ितर रमज़ान में दिया जाता है। रमज़ान के बारे में आपने ख़ुद बताया कि रमज़ान में रोज़ों के एहतमाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी फरमाया, तो फिर सदका फ़ितर तो दीन इब्राहिमी की रिवायत में नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे सुन्नत बन गई? इसीलिए मैंने जब उसका तारुफ़ कराया है तो उसमें 3 चीज़ें बयान की हैं। दीन इब्राहिमी की रवायत सुन्नत की असास है, यानी सुन्नत पैगम्बरों का तरीका है, पहले से चला आ रहा है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सैयदना इब्राहीम के दीन की हैसियत से मिला है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ क्या मामला किया? अगर कोई चीज़ मुर्दा हो गई तो उसकी तजदीद की, पहली चीज़ ये। दूसरे ये कि अगर उसमें कोई बिदअत दाखिल हो गई है तो उसकी इस्लाह की, और अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई इजाफ़ा मतलूब था या कोई तरमीम व तग़य्युर मतलूब था तो वो भी किया। तो ये इजाफ़े की मिसाल है। ज़कात पहले से मौजूद थी। ज़कात अल्लाह का हक़ है, ये हक़ बंदों के लिए आयत किया गया है। इसी ज़ैल में इसकी एक और सूरत ये मुतय्यन कर दी गई कि जब तुम अपने रोज़े पूरे कर लेते हो तो अल्लाह की शुक्रगुज़ारी के लिए जहाँ उसके सामने सजदा रेज़ होगे, अल्लाह की शुक्रगुज़ारी का इजहार ज़ुबान से करोगे, अमल से करोगे, उसी तरह इन्फाक के ज़रिए भी करोगे। और उसकी सूरत ये है कि तुम सदक़ाए फ़ितर अदा करोगे। ये तुम में से हर शख्स पर वाजिब कर दिया गया है। ठीक। अच्छा, हमसे भी फरमाते हैं आपके वाजिब कर दिया गया है। अब ये जो लोग अदा कर रहे हैं, वजूब को भी रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरीके से जारी किया। आपने उसूल में बताया कि इजमा और तवातुर से वो मुंतकिल होता है। तो क्या पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को इत्तफ़ाक़ है कि रमज़ान के रोज़ों में ईद से पहले सदका फ़ितर अदा करना है? इसमें कोई शुबह ही नहीं है। इसमें कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं जिस पर मुसलमानों का पूरा इल्म मुत्तफ़िक़ ना हो। मैं तो इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब कभी इसकी तहक़ीक़ करनी हो तो मुसलमानों का इल्म इस वक्त एक ज़िंदा इल्म की हैसियत से मौजूद है। मराकश से इंडोनेशिया तक जहाँ जहाँ वो इल्म जिस सूरत में भी है उसकी तरफ मुराजत कीजिए, वो इसकी तायीद करेगा। अगर अदना तरद्दुद हो तो ऊपर भी देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ाते हैं सिलसिला गुफ्तगू को। इसके बाद जो चीज़ ज़ेर बहस आती है सुन्नत की इस फ़हरिस्त में, इबादात की ज़ेर-ओ-उन्वान, वो रोज़ा और एतिकाफ़ है। खान साहब, आपने तायीन सुन्नत के उसूल में बताया था कि चीज़ को दीनी होना चाहिए, अमली होना चाहिए, कुरान से इनिशिएट होते हुए नहीं नज़र आना चाहिए, बयान फ़ितरत भी ना हो और इजमा और तवातुर से पहुँचे। कुरान मजीद का एक आम तालिब इल्म मुताला करता है तो रमज़ान के बारे में तो लफ्ज़न वहाँ पर सराहत की गई है, तनकीद की जाती है कि ख़ुद कुरान रोज़ों को इनिशिएट कर रहा है, रोज़ों के बारे में कह रहा है कि रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। तो इस सूरत में इस उसूल की क्या खिलाफ वर्जी नहीं होती कि यहाँ तो हुक्म कुरान से इनिशिएट हो रहा है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुरान मजीद का मुताला हमेशा बहुत तदब्बुर के साथ करना चाहिए। वहाँ ये आयत ये नहीं बता रही कि इस वक्त रोज़े फ़र्ज़ किए जा रहे हैं, ये बता रही है कि जो रोज़े रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं वो रोज़े इससे पहले भी इसी तरह रहे हैं। अच्छा। बल्कि रोज़ों से मुतल्लिक़ जो आयात सूरह बकरा में है वो तो सारी बात को वाज़े कर देती हैं जो मैं सुन्नत के बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ। उसमें अल्फाज ये हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। रोज़े तुम पर उसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो ये गोया कुरान ने लफ्ज़ों में ये बता दिया कि रोज़े कोई नई चीज़ नहीं है, ना उनकी फ़र्ज़ियत कोई नई चीज़ है। ये वही हुक्म है जो सब उम्मतों के लिए रहा है। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसी सब चीज़ें जो पहले से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के दीन में रही हैं उन्हीं को रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजदीद, इस्लाह और बाज़ इज़ाफ़ों के साथ आगे जारी फरमाया है। चुनांचे रोज़े भी आप ही की तरफ से जारी किए गए। रमज़ान के महीने के रोज़े, आयत में आगे बढ़िए। आयत ये कहती है कि अय्याम मादूदात, ये चंद मुतय्यन दिन हैं। ये नहीं बताती कि वो दिन कौन से हैं।
اس کا مطلب ہے مخاطبین اس بات سے واقف ہیں اس سے پہلے کہ کن دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے مزید وضاحت کی کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی مریض یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دن روزے کے لیے مقرر کیے گئے ان سے لوگ واقف ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان دنوں میں وہ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو باقی دنوں میں وہ تعداد پوری کر لیں۔ اس کے بعد جو رمضان کا ذکر ہوا ہے وہ خود وہ آیات بتا رہی ہیں کہ اس وقت نہیں ہوا، بلکہ کافی عرصے تک احکام کی یہی صورت رہی جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید ایک تغیر کیا اور جو رعایت اوپر دی گئی تھی اس کو ختم کر دیا۔ یہ تجزیہ خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیات روزے کی ابتدا نہیں کر رہی، بلکہ جس چیز کو اللہ کے پیغمبر نے ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا ہے اس کے بارے میں کچھ حقائق بیان کر رہی ہیں، رخصت کا طریقہ بیان کر رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ حکمت کے پہلوؤں کو متعین کر رہی ہیں، رمضان ہی میں روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں اس کا سبب بتا رہی ہیں، اس سے متعلق جو بعض فقہی احکام مطلوب تھے ان کی وضاحت کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا کہ قرآن مجید اس حکم کو انیشیٹ نہیں کرتا۔ اصول زیر بحث آیا کہ یہ جو دین کا حکم ہے اس کو اجماع اور تواتر سے ثابت ہونا چاہیے۔ روزوں کے باب میں 2 مثالیں دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اگر اجماع اور تواتر سے روزوں کی شریعت آگے سنت میں منتقل ہو رہی ہے، پوری کی پوری امت اپنے علم اپنے عمل سے اس کو آگے پہنچا رہی ہے، تو پھر اس میں اختلاف کیوں سامنے آتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی بھی کہ جی روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے تک میں اختلاف ہے، اور پوری کی پوری امت میں 2 نقطہ نظر ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر پوری امت اس کو منتقل کر رہی تھی اجماع اور تواتر سے، تو پھر روزہ رکھنے اور کھولنے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے فہم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ یعنی جب کوئی چیز لفظوں میں بیان کی جائے گی تو ایسا ممکن ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کوئی اختلاف کر دیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی خبر واحد آ جاتی ہے تو وہ بھی بعض مباحث میں اختلافات کا دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن یہ بات کہ روزے کے اوقات کیا ہیں وہ فجر سے لے کر مغرب تک ہے۔ اب مغرب سے کیا مراد ہے، یعنی کیا مغرب مراد ہے؟ لیکن چونکہ اتم الصیام الی اللیل کے الفاظ آ گئے ہیں تو اس میں رات کا بھی کچھ حصہ شامل ہونا چاہیے۔ یہ فہم کا اختلاف ہے، اس کا کسی چیز کی نقل و روایت کے اختلاف سے کیا تعلق؟ ٹھیک، ایک اور مثال غام صاحب، روزے کی شریعت میں ہم یہ جانتے ہیں سنت کے ذریعے بات منتقل ہوئی ہے کہ ایام کے اندر خواتین روزے نہیں رکھیں گے۔ جس طرح روزہ منتقل ہوا، روزے کا علم، اس کے اوقات، اس کی جو شرائط ہیں، اسی طریقے سے یہ چیز بھی نقل ہوئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بعض علماء اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا ایام میں خواتین روزہ رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی۔ اگر حکم آپ کی تعین سنت کے اصولوں کے تحت اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے تو پھر یہ اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس وقت جو علماء اختلاف کر رہے ہیں کیا وہ اختلاف اس کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونے کے بارے میں کر رہے ہیں یا کسی روایت کی بنیاد پر کوئی بحث انہوں نے اٹھا دی ہے؟ روایت کی۔ جب بحث روایت کی بنیاد پر اٹھائی گئی ہے تو یہ بحثیں تو ہوتی رہیں گی۔ یہ تو اس طرح بھی ہوتی رہیں گی کہ قرآن مجید سے کوئی آیت نکال دی گئی، اس میں بھی ہوتی رہیں گی کہ فلاں چیز کا حکم باقی ہے اور آیت باقی نہیں ہے۔ یہ سب اخبار احاد کی بنیاد پر ہونے والی بحثیں ہیں۔ جہاں تک اس ہدایت کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عورتوں کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ وہ اگر ایام سے پاک ہوں تو نماز کا اہتمام کریں، ایام سے پاک ہوں تو روزے رکھیں۔ یہ ایک سنت ثابتہ ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس اجماع کی تحقیق کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب عبادات کے زیر عنوان جو 5ویں چیز آپ نے یہاں لکھی ہے وہ قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں ہیں، دونوں کو الگ الگ لیتے ہیں۔ قربانی کو جب ہم آگے کھول کے پڑھتے ہیں تو وہاں پر قربانی کے کچھ آداب بھی آپ نے لکھے ہیں، جن میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جی جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں ذی الحج کا چاند دیکھنے سے لے کے 10 ذی الحج تک جب تک قربانی نہ کر لیں بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر قربانی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے تو یہ جو قربانی کے آداب آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو ہمارے یہاں امت کے اندر ایک طرح سے اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ کرنے بھی ہیں کہ نہیں کرنے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ تو بعض روایتوں سے ثابت ہوتے ہیں، اجماع و تواتر ثابت نہیں ہوتے، تو پھر قربانی کے متعلقات میں ان کو کیوں شامل کیا گیا؟ قربانی نظر کی عبادت ہے، اور نظر کا آخری ظہور قربانی کی صورت میں ہوتا ہے۔ قربانی کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری کر دیا گیا، اس کے کچھ لوازم معلوم ہیں، وہ ہم عمرے میں بھی دیکھتے ہیں، حج میں بھی دیکھتے ہیں۔
انہی کا اہتمام کرنے کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی اور استحباب کے طور پر ہدایت فرمائی۔ اس طرح کی جتنی ہدایات ہیں ان کے لیے اجماع اور تواتر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی سے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو چکی ہیں، عمرے میں بھی ہو چکی ہیں، حج میں بھی ہو چکی ہیں۔ واضح ہوئی بات۔ ایام تشریق کی تکبیریں، جو پہلا نقطہ تھا کہ چیز کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین ہونا چاہیے، نماز سمجھ میں آتی ہے، زکوٰۃ روزہ سمجھ میں آتا ہے، یہ تکبیرات کیسے اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین بنتی ہیں؟ تمام چیزیں جب عبادت کی حیثیت سے دیکھی جائیں گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے اجزاء کیا ہیں۔ چنانچہ نماز کیا ہے؟ نماز اذکار اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک، جب وہ مجموعہ ایک خاص ترتیب سے یا خاص تالیف کے ساتھ تیار کر دیا جاتا ہے تو ہم اس کو مراسم عبودیت میں شامل کرتے ہیں، لیکن عبادت تو اصل میں حمد ہے، تسبیح ہے، دعا ہے، مناجات ہے۔ اسی طرح اعمال کو دیکھیے تو سجدہ ہے، رکوع ہے، یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ یہ عبادت کے وہ اجزاء ہیں جن کو جب آپ ایک خاص تالیف سے ملا دیتے ہیں تو نماز بن جاتی ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب۔ اس کے بعد جو دوسرا عنوان ہے آپ کی سنت کی فہرست میں وہ معاشرت ہے، اور اس میں جو پہلی چیز آپ ذکر کرتے ہیں وہ نکاح اور طلاق اور ان کے متعلقات ہیں۔ ان کے بارے میں ایک ایک کر کے الگ الگ چیزوں کو سمجھتا ہوں۔ نکاح اور طلاق، سب سے پہلی چیز سنت کو دین ہونا چاہیے ہے، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے بنتے ہیں؟ دین کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ یا تو تطہیر بدن ہوگا، تطہیر خرنوش ہوگا، یا تزکیہ اخلاق ہوگا، یا عبادات ہوں گی۔ اب یہ طلاق کے اندر کون سا ایسا پہلو ہے جو اس پورے معاملے کو دینی بنا رہا ہے؟ ہمارے اخلاق کی تطہیر دین کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ تینوں چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، یعنی تطہیر بدن، تطہیر خرونوش اور تطہیر اخلاق، ان میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ تطہیر اخلاق۔ چنانچہ خود اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اخلاق کیا ہیں؟ وہ ہمارے باہمی روابط کی تطہیر ہے۔ یعنی جب ہم زوجین کا تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ کس طرح قائم ہونا چاہیے، اس میں حقوق اور فرائض کیا ہونے چاہیے، انہی سے اخلاقی قاعدے متعین ہوں گے اور انہی کو پاکیزہ بنانے کا نام دین ہے۔ ایسا ہی معاملہ اس وقت ہوگا کہ ایک تعلق قائم کیا گیا ہے، اس کو ہم ختم کر رہے ہیں تو اس کے اخلاق کی حدود کیا ہیں۔ اس طرح کی سب چیزیں اصل میں تطہیر اخلاق کے ذیل کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب تعین سنت کے اصول میں آپ نے بتایا تھا چیز کو قرآن مجید سے انیشیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے باب میں بھی تفصیلی طور پہ آپ نے نقطہ نظر واضح کیا۔ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، سورہ بقرہ کو دیکھیں، خود سورہ طلاق کو دیکھیں، نکاح و طلاق کے بارے میں بڑی مفصل ہدایات وہاں پہ نقل ہوئی ہیں کہ ان کی نوعیت بھی وہی ہے جو آپ نے وہاں ذکر کی تھی کہ بعض فقہی توضیحات یا اطلاقات ہیں، اصلاً یہ چیز پہلے سے جاری چلی آ رہی ہے۔ میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ کیا فی الواقع قرآن کے بعد لوگوں نے نکاح کرنا شروع کیا ہے؟ اس کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ قرآن مجید نے پوری تاریخ بتائی ہے۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ آپ کے ہاں نکاح کی روایت اسی طرح موجود تھی۔ اس کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نکاح کا حکم پہلی بار قرآن میں آیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے، قرآن میں اس کے بارے میں بعض چیزوں کی تاکید کی گئی ہے، بعض امور کی وضاحت کی گئی ہے۔ وہی طریقہ جو قرآن مجید اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بالعموم اختیار کرتا ہے۔ طلاق کے ذیل میں اگر آپ دونوں جگہ کا مطالعہ کریں، یعنی سورہ طلاق کا بھی اور سورہ بقرہ کا بھی، تو بادلہ تامل واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ طلاق اصل ہے اور بقرہ میں بعض فقہی احکام کی وضاحت کی گئی ہے۔ سورہ طلاق کو پڑھیے، پہلی ہی آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے پیغمبر جب آپ بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، تو پہلے سے ایک جاری عمل ہے جس کے بارے میں بعض ہدایات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات کہ طلاق پہلے سے ایک جاری عمل تھا، یہ علمی طور پر بالکل ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ خود لفظ طلاق یہی بتا رہا ہے، یہ فعل کے صیغے یہی بتا رہے ہیں کہ عرب ان سے واقف ہیں، جانتے ہیں طلاق کیا ہوتی ہے۔ یہ سارے الفاظ ان کی زبان کے عام الفاظ ہیں، انہی کو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اور جب ہم عرب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں کم و بیش طلاق دینے کا وہی طریقہ رائج تھا جو اب ہمارے دین میں ہے۔ ہاں، اس میں غلطیاں ہو رہی تھیں جس طرح ہم غلطیاں کرتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید نے بھی یہاں بات ہی شروع کی ہے تو یہ بتایا ہے کہ جب تم طلاق دیتے ہو
تو ایسے ہی طلاق نہیں دے دیتے، عدت کا لحاظ کر کے طلاق دیا کرتے ہیں، یعنی پہلے سے موجود ایک چیز کے بارے میں لوگوں کے رویوں کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب، اگر ایک چیز پہلے سے موجود تھی تو ظاہری بات ہے جو اس کا بنیادی تصور ہے کہ نکاح کن سے ہو سکتا ہے کن سے نہیں ہو سکتا، یہ بھی پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔ خود آپ کی کتاب میں قانون معاشرت کے زیر عنوان نکاح و طلاق میں محرمات پہ جب بات کی جاتی ہے تو قرآن مجید ہی کی ساری آیات وہاں پہ نقل کی گئی ہیں، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے نا جی کہ پھر قرآن مجید ہی محرمات کی فہرست کو انیشیٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بیان اور ثبوت کے لیے خود آپ کو بھی قرآن کی آیت ہی نقل کرنی پڑی۔ یعنی پہلی مرتبہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ کہنا پیش نظر ہے، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تو پیغمبروں کے دین ہی میں مسلمہ نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمات میں سے ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی پہلے سے موجود تھیں۔ قرآن مجید نے بعض معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے، اس میں خاص طور پر جو چیز زیر بحث تھی وہ یہ کہ عربوں کے ہاں باپ کی منکوحہ سے، یعنی جو میری ماں نہیں ہے، باپ کی منکوحہ سے باپ کی وفات کے بعد نکاح کر لیا جاتا تھا۔ اس کی اصلاح جب کرنا پیش نظر ہوا تو پورے قانون کو دہرا دیا گیا اور وہ چیزیں بھی بیان کر دی گئیں جو قرآن مجید سے پہلے کسی حد تک نظام میں چلی گئی تھیں، جیسے سحری رشتوں کے بارے میں بعض حدود سے تجاوز ہو رہا تھا، یا جیسے رضاعی تعلقات کے بارے میں کچھ چیزوں کی وضاحت کی ضرورت تھی۔ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے، اور میں اس سے پہلے بھی خود اسی مقام کی مثال دے کے بتا چکا ہوں کہ وہ جب کسی چیز کی اصلاح کرتا ہے تو بعض اوقات پورے حکم کو دہرا دیتا ہے تاکہ ہر لحاظ سے بات واضح ہو۔ ٹھیک، اچھا صاحب، آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ بات تو دنیا بھر میں مسلمہ ہے اور جو لوگ مذہب اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی ماؤں بہنوں سے نکاح نہیں کرتے۔ ایک اصول تعین سنت کی اس فہرست میں آپ نے بھی بیان کیا تھا کہ وہ چیز بیان فطرت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب نکاح کے باب میں یہ جو شریعت بیان ہوئی ہے پھر اس کو تو بیان فطرت کے تحت آنا چاہیے، لیکن ہم تو اس کو سنت اور مستقل بذات دین مانتے ہیں۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ بعض رشتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو انسان اگر اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے تو زیادہ سے زیادہ ماں اور بیٹی کے معاملے میں ایک واضح تحریک پائے گا، لیکن یہ رشتے کون کون سے ہونے چاہیے، پھر جہاں تک یہ پہنچیں گے وہاں کن حدود کا لحاظ ہونا چاہیے، کس جگہ حرمت واقع ہوگی اور کس حصے پر واقع نہیں ہوگی، یہ وہ سبب ہے جس کو سامنے رکھ کر اس کو شریعت بنایا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی چیز جس طرح فطرت میں ہے یا جس طرح ہم اس کو فطرت میں سمجھ لیتے ہیں اسی طرح مطلوب ہے تو زیادہ سے زیادہ بیان فطرت ہوگا، اس کو شریعت بنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اس کی تعین کرنا ہے، اس میں کوئی تخصیص پیدا کرنی ہے، اس کے کچھ افراد کو اٹھا کر لوگوں کے لیے ان کے التزام کا حکم دینا ہے تو پھر وہ شریعت بن جائے گی۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ نکاح اور طلاق اور ان کے متعلقات وہ بھی انہی 5 اصولوں کے تحت آگے بیان ہونے چاہیے، ہم سے ویریفائی ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے متعلقات میں مہر بھی ہے اور عدت بھی ہے، یہ دونوں حکم اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے بنتے ہیں؟ یعنی مہر کیا ہے؟ مہر اصل میں جو حدود و فرائض بیان کیے گئے ہیں انہی کے ذیل کی ایک چیز ہے۔ میں نے اگر نکاح کیا ہے تو اخلاقی تقاضا کیا ہے، ذمہ داری کس پر آنی چاہیے کہ وہ اخراجات پورا کرے، اس پر بہت کچھ بحث ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں یہ متعین کر دیا کہ یہ ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔ مہر کیا ہے؟ یہ اسی کا علامتی اظہار ہے، یہ اس کے ذیل کی چیز ہے، یہ کوئی اخلاقی تطہیر سے باہر کی چیز نہیں۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ معاشرت کے باب میں جو اگلی آپ نے سنت یہاں پہ نقل کی ہے وہ حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلق سے اجتناب۔ کیا یہ چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین ایسے بنتی ہے کہ تطہیر بدن سے متعلق کوئی چیز ہے یا اس میں کوئی اور پہلو ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یہ تطہیر بدن سے متعلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی چیزوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بدن کی طہارت کے لیے ان کا اہتمام ہونا چاہیے، اسی طرح مرد و عورت کے باہمی تعلق میں بھی اس کا اہتمام رہنا چاہیے کہ وہ بھی پاکیزگی کے احساس کے ساتھ ہو۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو انسان کے حیوانی وجود کا اظہار بن جاتی ہیں اور وہاں پابندی لگانا مناسب نہیں، لیکن اس نوعیت کی غلاظت میں زن و شو سے تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلے سے دین کے اندر اسی طرح رہا ہے، تمام پیغمبروں کے ہاں اس کی یہی حیثیت ہے، یہود کے ہاں بھی اس کا اسی طرح اہتمام ہوتا تھا، دین ابراہیمی میں بھی یہ تصور موجود تھا۔ قرآن میں یہ اس حوالے سے زیر بحث آیا کہ لوگ اس کے حدود میں بعض جگہوں پر تجاوزات کر رہے تھے، چنانچہ اس کو واضح کر دیا۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب، میں نے روزوں کے حوالے سے آپ سے پوچھا تھا، اس کی شریعت میں حیض و نفاس میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، تو وہاں پر تو کوئی تعلق قائم نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ وہاں تو تطہیر بدن سمجھ میں نہیں آتا۔ طہارت ہے، یعنی طہارت میں
ताल्लुक़ के क्या हदूद हैं और तहारत के लिहाज से इबादत के क्या अहकाम। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। जब मैं तहारत हासिल करता हूँ तो उसका एक पहलू ये है कि मुझे पाक साफ़ होना चाहिए, और एक दूसरा पहलू ये है कि वो तहारत किस हद तक खुदा की बारगाह में हाज़िरी के लिए मतलूब है। वहाँ आप जानते हैं कि बाज़ अहकाम में और सख्ती की जाती है और बाज़ चीज़ों में कुछ इजाफे कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आम सफाई के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इबादत के लिए उसको लाजिम किया गया है। इसी तरह आम सफाई के लिहाज से अगर हवा खारिज हो तो हम ये महसूस करते हैं कि कोई गलाजत नहीं लायक हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी लताफत के साथ उसको भी इसमें शामिल किया और पैगंबरों के ज़रिए से बता दिया कि इससे भी वो तहारत बाकी नहीं रहती जिसके साथ तुम मेरी बारगाह में आ सकते हो। नुक्ता वाज़ेह हुआ। हम सब आगे बढ़ाते हैं। सुन्नत की फहरिस्त में तीसरा उन्वान खुरोनोश का है। इसके तहत जो आपने सुन्नतें बयान की हैं मैं पढ़ देता हूँ। सूअर, खून, मुर्दार और खुदा के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किए हुए जानवरों की हुर्मत। हम सब ये जो आपने यहाँ पर चारों सुन्नतें जिक्र की हैं, खुद आप अपनी किताब में आगे जब इसको बयान करते हैं तो कुरान मजीद की आयत भी वहाँ पे ज़ेर बहस आती हैं, और इस मामले में तो लफ्ज़न खुद कुरान मजीद ने ये कह दिया है कि भाई ये चीज़ें हराम कर दी गई हैं नाम लेके। तो इस सूरत में जो आपने उसूल बयान किए हैं कि हुक्म को कुरान से इनिशिएट भी नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर तो हुक्म साबित ही कुरान से हो रहा है? इसकी नौइयत भी बिल्कुल वही है जो मैं इससे पहले मुहर्रमात के बारे में वारे कर चुका, वज़ू के बारे में बयान कर चुका, हज उम्रा के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। यानी ज़िक्र हुआ है, ना कि इब्तिदान ये चीज़ें बयान हो रही हैं। क्यों ज़िक्र हुआ है? बकरा में देख लीजिए, नहल में देख लीजिए, अनाम में देख लीजिए, हर जगह यहाँ ये चीज़ ज़ेर बहस है कि अरबों ने या रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन ने इस मामले में बाज़ उन चीज़ों को हराम कर लिया है जो हमेशा से तय्यबात समझी जाती रही हैं। अल्लाह ताला ने उसके जवाब में ये फरमाया है कि मेरे दीन में कोई चीज़ भी जो तय्यबात में समझी जाती है वो हराम नहीं की गई, सवाए इन 4 चीज़ों के जिन्हें लोग तय्यबात समझ कर खा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि इसमें इश्तिबाह है और मैं इस इश्तिबाह को दूर कर रहा हूँ, इनको हुर्मत के दायरे में रखना चाहिए। इस ज़ैल में इनका हवाला दिया गया है। ये किसी जगह भी इस तरह बयान नहीं की गई कि आज ये 4 चीज़ें हराम की जा रही हैं। चुनांचे यही 4 चीज़ें हमेशा अरबों के यहाँ भी हराम रहीं, और यही चीज़ें अगर आप बाइबल को देखें तो उसमें भी बयान हो गई। ठीक। अच्छा, हम सब आगे आप लिखते हैं, अपना और जानवर का रिस्क दूर करने के लिए अल्लाह के नाम लेकर उसका तज़किया करना, ये भी सुन्नत की फहरिस्त में शामिल है। नौइयत के एतबार से दीन कैसे बनता है इसको तो कुरान मजीद ने खुद वाज़े किया, उस पर इश्काल पैदा नहीं होता। लेकिन ये सुन्नत भी अगर इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुई है तो हम तो ये देखते हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो अहले किताब का ज़बिया खाती है, जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते फिर भी खाती है। अगर हुक्म इजमा तवातुर से मुसलमानों की पूरी कौम नस्ल ने आगे मुंतकिल किया है तो फिर इस मामले में इख्तलाफ क्यों सामने? इस मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है। मुसलमानों का पूरा इल्म ये बयान करता है कि जानवर का तज़किया भी होना चाहिए और जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करना चाहिए। अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करने की हैसियत क्या है? यानी जब आप अल्लाह का नाम लेंगे तो क्या ये वाजिब है, क्या ये मुस्तहब है? इसकी नौइयत क्या है? इस्तेहबाब और वजूब के लिहाज से इसमें इख्तलाफ हुआ, और उस इख्तलाफ का माखज़ कुरान है। यानी कुरान मजीद की बाज़ आयात को समझने में इमाम शाफ़ी दूसरे अइम्मा से इख्तलाफ कर रहे हैं। उनका ये कहना नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है या ये ना करो तब भी कोई हर्ज नहीं। वो ये कहते हैं कि ये इस्तेहबाब का हुक्म है, मुसलमानों को इसका एहतमाम करना चाहिए, लेकिन चूँकि इस्तेहबाब का हुक्म है इस वजह से अगर किसी जगह इसका एहतमाम नहीं किया गया तो हुर्मत वाक़ई नहीं होगी। इस इख्तलाफ की वजह सुन्नत नहीं है, कुरान मजीद की बाज़ आयात का फ़हम है। ठीक। हाँ सब, एक और तौज़ीह नुक्ता पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। हमने आपसे पूछा था कि ये जो नौइयत है सुन्नत की कि क्या ये लाजिम की गई है, ये इस्तेहबाब है, आप कर लें बहुत अच्छी बात है। आपने फरमाया था कि जिन चीज़ों को लाजिम किया गया है उसको खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी एहतमाम से जारी किया है या फिर कुरान मजीद में सराहत आ गई है। अब अगर ये चीज़ आपकी नज़र में लाजिम थी कि भाई जानवरों के तज़किये के बगैर जानवर नहीं खाना और उनका खून निकलना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए है, तो तस्मीह के बगैर नहीं खाना और उनको उनके नाम पर वक्त ज़िबा बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए है, तो फिर नौइयत में इख्तलाफ कैसे हो गया? तो मैंने तो अर्ज़ किया ना कि ये तो मशरू हो गया। यानी सुन्नत में जब कोई चीज़ आती है तो वो मशरू हो जाती है। ये कि वो फ़र्ज़ के दर्जे में मशरू हुई है, वो इस्तेहबाब के दर्जे में मशरू हुई है, ये चीज़ कभी सुन्नत ही में मुंतकिल हो जाती है और कभी कुरान में ज़ेर बहस आती है या किसी दूसरे ज़रिए में। तो जहाँ ये ज़ेर बहस आएगी उसके लिहाज से बात होगी।
اس معاملے میں بحث کی وجہ قرآن مجید کی بعض آیات بنی ہیں یا ان کا فہم بنا ہے، اس میں سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ رسوم و آداب کے زیر عنوان آپ نے جو کثیر تعداد سنتوں کی وہ بیان کی ہے، ایک ایک کے بارے میں جو اشکال آپ کے اصولوں کے بیان کی روشنی میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی چیز ہے اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔ فرمایا آپ نے اصولوں میں کہ نوعیت کے اعتبار سے اسے دین ہونا چاہیے۔ یہ دائیں ہاتھ سے کھانا تطہیر بدن ہے، تطہیر خورنوش ہے، تزکیہ اخلاق ہے، عبادات ہے، دین کیسے بنتا ہے؟ جن چیزوں کو ہم عبادت کہتے ہیں، میں نے ابھی واضح کیا کہ ایک تو عبادات ہیں، مراسم عبودیت ہیں، وہ کچھ اجزاء سے تعریف کر کے بنائے جاتے ہیں۔ عبادت جس چیز کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو کسی علامت کی صورت دی جائے، جیسے رکوع ہے، جیسے سجود ہے۔ اسی طرح ہم حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ یہ سب وہ اجزاء ہیں جن کے ذریعے سے عبادت ہوتی ہے۔ دعا کے بارے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے یا عبادت کی روح ہے۔ چنانچہ آپ دعا کریں، آپ مناجات کریں، آپ حمد و تسبیح کریں، یہ سب عبادت ہے۔ اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا، اللہ کا نام لے کر پانی پینا، یہ سب چیزیں اللہ کا نام لے کر کی جائیں گی تو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام لینا اپنی ذات میں عبادت ہے۔ جہاں تک دائیں ہاتھ کا تعلق ہے تو میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے اور آگے رسوم و آداب کے ذیل میں اس کو لکھا بھی ہے کہ ہمیں چونکہ قیامت کے دن اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، یہ اللہ سے ہماری ملاقات کے موقع پر اللہ کا انعام ہے۔ یعنی بندوں کو جب اس نے بخش دینے کا فیصلہ کیا تو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑانے کا اہتمام کیا۔ یہ اسی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہے۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک حقیقت کی علامت ہے، اس وجہ سے یہ بھی اسی ذیل کی چیز ہے۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، جب یہ آپ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ جی یہ دائیں ہاتھ سے کھانا جو ہے کیسے دین بنتا ہے، تو یہ جو بیان کرنے کا عمل ہے یہ کیا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے انیشیٹ کرتے ہوئے؟ کہ نماز کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے بھی پیچھے سے چلی آ رہی ہے، روزہ بھی چلا آ رہا ہے، زکوٰۃ بھی اور باقی چیزیں، وہاں پر تو وہاں تجدید بھی ہوئی ہے، اصلاح بھی ہوئی ہے۔ یہ جو سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانے والی، اس میں مقصد کیا ہے؟ کس ریلیشن سے یہ عبادت بن رہی ہے؟ یہ ایک عالم کا استنباط ہے، یہ پیغمبر کا ارشاد؟ اس طرح کی چیزیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن خود بیان کر دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل بدیہی بھی ہوتی ہیں اور بعض موقعوں پر اہل علم استنباط بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ پورے دین میں کیا حکمت ملحوظ ہیں، اس پر ہمارے بر صغیر کے جلیل القدر عالم امام الہند شاہ ولی اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اس میں جو انہوں نے حکمتیں بیان کی ہیں ان میں زیادہ تر ان کے استنباطات ہیں۔ میں نے بھی اپنا استنباط بیان کیا، اس سے کوئی شخص چاہے تو اختلاف کر سکتا ہے۔ سنت ایک عمل کی صورت میں جاری ہو گئی، اب اس کی حکمت کو سمجھنا ہمارا کام ہے۔ اگر وہ اللہ اور رسول نے بیان کر دی ہے تو ہم شکر گزار ہوں گے، نہیں بیان کی تو خود سمجھ لیں گے۔ ٹھیک، اچھا غم صاحب، یہ جو رسوم و آداب کے اندر سنن آگے بھی زیر بحث آئیں گی اور یہ پہلی یہاں پر زیر بحث آئی، اس کے بارے میں آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ استحباب کی نوعیت کی چیز ہے، فرض نہیں کر دی گئی کہ ہر کام آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، مطلوب ہے، اچھی بات ہے اگر لوگ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تعین سنت کے اصول میں آپ نے بیان کیا اجماع اور تواتر سے سنت منتقل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم اس کو پیچھے سے لے رہی ہے، اس پہ عمل کر رہی ہے، آگے منتقل کر رہی ہے۔ نماز روزے میں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک چیز جو رسوم و آداب میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے استحباب کی ہو، جو کبھی کرنی ہے کبھی نہیں کرنی، تو وہ پھر پوری قوم کیسے آگے منتقل کرے گی؟ قوم کی ایک بڑی تعداد تو اس پہ عمل بھی نہیں کر رہی ہوگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جس چیز کو جاری کیا گیا ہے سب لوگ اس پر عمل کریں۔ وہ چیز جو سب لوگوں پر دن میں 5 وقت فرض کی گئی ہے، اس وقت مسلمانوں پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، وہ سب بھی اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ بہت اہم بات۔ دسیوں لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی سجدہ دے کر نہیں دیکھا، ان کے علم میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ دین کا حکم ہے۔ تو اسی وجہ سے جب ہم اس کو امت سے اخذ کرتے ہیں تو علم کا اجماع دیکھتے ہیں، چنانچہ اس کے بارے میں بھی اسی طرح علم کا اجماع ہے اور اسی حیثیت سے یہ منتقل ہو گئی ہے۔ اب کوئی اہتمام کرے یا نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم سب۔ اس کے بعد جو چیزیں آپ نے یہاں پر بیان کی ہیں، ملاقات کے موقع پر السلام علیکم، اس کا جواب چھینک آنے پر الحمدللہ، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، یہ تینوں چیزیں بھی کیا دعائیں ہیں اور دعا ہونے کی حیثیت سے دین بن جاتی ہیں؟ ایسا ہی ہے، یہ دعائیں ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ دعا اصلاً عبادت ہے، حمد اصلاً عبادت ہے، تسبیح اصلاً عبادت ہے۔ انہی چیزوں کو جب آپ ایک خاص تعریف سے ملاتے ہیں
تو मरासिम अबूदियत बन जाते हैं। ठीक, अगर हम सब तारीफ में आपने बयान किया था कि दीन इब्राहिमी की रिवायत में पाया जाना चाहिए, ये मसलन छींक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यरहमुकल्लाह कहना, ये हमें कैसे पता चलेगा कि जी दीन इब्राहिमी में भी पाया जाता था, या ये खुद रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इजाफा फरमाया है इस सुन्नत के बारे में? इसके बारे में हम जानते हैं कि अरब इसका एहतमाम करते थे। उनके यहाँ इसके लिए बाकायदा एक लफ्ज़ उनकी ज़ुबान में मौजूद है और वो तशमीत है, यानी ये बात कि मैं जब छींक आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा और जवाब में यरहमुकल्लाह या बाज़ दुआ के अल्फाज अदा किए जाएंगे। ये तशमीत कहलाता है। किसी ज़ुबान में लफ्ज़ या इस्तिलाह उस वक्त वजूद में आती है जब उसका तसव्वुर मौजूद हो, वो शय मौजूद हो। चुनांचे ये तो एक बिल्कुल मुसल्लमा है। इस वक्त भी जाइए, यहूद और नसारा आपको यही करते हुए नज़र आएंगे। ये हमेशा से पैगंबरों के मानने वालों के यहाँ एक रिवायत रही है। नुक्ता वाज़ेह हुआ। आगे बढ़ाते सिलसिला गुफ्तगू को, आपने रसूम आदाब के तहत चौथा नुक्ता लिखा है, मूंछें पस्त रखना। मूंछें पस्त रखना बाज़ दीनी लिटरेचर और आसार और रिवायात में जो वजह सामने आती है, तकब्बुर की अलामत भी होती है और बज़ाहिर खाने पीने के अंदर कोई गंद भी लग सकता है। तो क्या ये तथहीर बदन का हुक्म है या ये तज़किए अखलाक या तथहीर अखलाक से मतलब? ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, यानी तथहीर अखलाक का पहलू भी होता है और तथहीर बदन का भी। दोनों ही पहलू आपने बयान कर दिए हैं, मैंने भी जहाँ आगे इनकी वजाहत की है तो दोनों चीज़ें बयान कर दी हैं। यानी इसको अगर तथहीर बदन के हवाले से देखिए तब भी ये होना चाहिए, और तथहीर अखलाक के हवाले से देखिए तो उस सूरत में भी ये हुक्म दीन के दायरे का हो। आगे बढ़ाते हैं, ये बताइएगा, ज़ेरे नाफ के बाल काटना, बगल के बाल साफ़ करना, इसी तरह बड़े हुए नाखून काटना, ये हुक्म अगर दीन का हुक्म है और सुन्नत में चला आ रहा है पीछे से, हम ये देखते हैं कि वो लोग जो दीन को नहीं मानते वो भी इसका एहतमाम कर रहे होते हैं। बिलुमूम ये चीज़ें हमारी फितरत इनसे इबा करती है कि जिस्म के साथ ये मामला हो, तो इन चीज़ों को बयान फितरत क्यों नहीं करार दिया जा सकता? फितरत ये है कि बदन को साफ़ होना चाहिए। बदन की सफाई, शहरों की सफाई या सफाई एक मुजर्रद तसव्वुर के तौर पर, ये अगर पैगंबर भी इसी तरह बयान करेगा, जैसे कि सुना होगा कहा जाता है कि नज़ाफ़त या सफाई ये तो निस्फ ईमान है, तो ये बयान फितरत ही होगा। यानी यहाँ कोई तायीन और तहदीद नहीं हुई। लेकिन जब आप बदन में से कुछ अज्जा को उठाएंगे या कुछ आज़ा को मुतय्यन करेंगे कि इनकी इस तरीके से सफाई होनी चाहिए, या उस सफाई को किसी जुज़्व में लाजिम कर देंगे, तो अब ये शरीयत बन गई है और इसी लिहाज से यहाँ जिक्र किए गए। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम सब। ये बताइएगा, आपने यहाँ पर लिखा है कि लड़कों का ख़तना करना ये भी सुन्नत है। ख़ुद रिवायात में बात चीज़ें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आती हैं कि इसको तो खिसाल फितरत में शुमार किया गया है। तो ये बात कि जी ख़तना करना खिसाल फितरत है, अगर खिसाल फितरत है तो जो उसूल आपने बयान किए हैं कि उसको इनिशिएट नहीं होना चाहिए फितरत में बल्कि सुन्नत में जारी होना चाहिए, तो ख़तना सुन्नत कैसे बनता है? नहीं, ये बताया गया है कि ये फितरत का ज़हूर है, सारा दीन फितरत का ज़हूर है। पूरे दीन के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बताया है कि फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ज़ालिका दीनुल क़य्यम, यानी अल्लाह ताला का जो दीन है ये सब का सब फितरत पर मबनी है। मैंने उसका फ़र्क वाज़े किया कि जिस तरह वो फितरत में है, जैसे मशरिक़ मगरिब में तमाम इंसान उसको समझ लेंगे। सफाई का लफ्ज़ जब आप बोलेंगे तो अब सफाई के औज़ा क्या होंगे, कैसे करनी है, इसमें इख्तलाफ होगा, लेकिन सफाई हर जगह होनी चाहिए। तो ये बात फितरत होगी, ये फितरत का सादा इजहार है। इसको बैन ही बयान किया जाएगा तो हम कहेंगे फितरत बयान हो गई है। लेकिन जब कोई तहदीद, कोई तखसीस आयत कर देंगे, किसी चीज़ को उठाकर मुतय्यन कर देंगे, तो अब ये दीन का हुक्म बन गया। इस सूरत में उसको अब शरीयत कहा जाएगा। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह हुआ है। सफाई होनी चाहिए। इसके लिए कोई शख्स ये कह सकता था कि हम बहुत ज़्यादा गुस्ल का एहतमाम कर लेंगे, हम जिस जगह के बारे में कहा जा रहा है उसको बार बार धो लेंगे। सफाई की तो 10 सूरतें हो सकती हैं, लेकिन एक सूरत मुतय्यन कर दी गई और वो ये कि नहीं, खाल का एक हिस्सा ही उतार दिया जाएगा, ये खतना है। इसकी तरफ तो फितरत खुद ब खुद रहनुमाई नहीं कर सकती थी। जब ये सूरत मुतय्यन कर दी गई तो अब अगरचे है ये खिसाल फितरत में से, क्योंकि मकसूद क्या है, तथहीर बदन, और तथहीर बदन या बदन की सफाई ये फितरत है, ताहम उसकी जो सूरत मुतय्यन की गई है उसने उसे अब शरीयत बना दी। ठीक, अच्छा हम सब तारीफ़ में ज़ेर बहस आया कि पस मंज़र के लिहाज से, अपनी हकीकत के लिहाज से ये दीन इब्राहिमी की रिवायत में जारी रहनी चाहिए है। दीन इब्राहिमी की जो मानने वाले आज अरब क्रिश्चियंस मौजूद हैं, मसीही मौजूद हैं, वो तो ख़तने के इस तरह से कायल नहीं है, तो ये दीन इब्राहिमी की रिवायत में ख़तना पाया जाता है। मसीहियों के बारे में ये कब से मालूम हुआ कि वो दीन इब्राहिमी के मानने वाले हैं? उनके यहाँ तो सेंट पाल ने सारी शरीयत के बारे में ये फ़ैसला सुना दिया कि वो बनी इसराइल के साथ ख़ास थी
ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے. ان کا تو اس میں حوالہ نہیں دینا چاہیے. حوالہ دینا تو یہود کا دیں جو شریعت کو اسی طرح اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے ختنے کا اہتمام ہوتا ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا جی ہم صاحب، آپ نے کہا لڑکوں کا ختنہ ہونا چاہیے، حکم اجماع تواتر سے ثابت ہوا ہے، تو اس کی جو حدود بندی ہے، اس کی جو شریعت ہے، اس پہ بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں خود مسلمان ممالک میں، بعض افریقہ کے ممالک میں خواتین بچیوں کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے. اگر لڑکوں کا ختنہ مقصود تھا، اجماع و تواتر سے حکم پہنچا، تو پھر بچیوں کا ختنہ کس اصول پہ ہوتا ہے؟ یہ آپ نے خود بتا دیا کہ لڑکوں کا ختنہ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، وہ بعض روایات سے لوگوں نے اخذ کیا ہے، اس کے لحاظ سے ان پر بحث کرنی چاہیے. اور اس میں کچھ کلچرل پہلو بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ پہلے سے اختیار کیے ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاں کوئی ثقافتی پہلو ہوتا ہے، کوئی رسم ہوتی ہے، کوئی عرف ہوتا ہے. جیسے عقیقے کے بارے میں امام ابو حنیفہ بحث کر کے بتاتے ہیں کہ یہ در حقیقت عربوں کی ایک رسم تھی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب رسوم و آداب کے تحت آپ نے جو نویں سنت بیان کی ہے وہ ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی ہے. وضو کے بارے میں ہم نے آپ سے اس وقت گفتگو کی تھی، تو آپ نے بتایا تھا کہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے وضو کرتے تھے، تو اس کے اندر مزمزہ استنشاق بھی ہوتا تھا، لیکن یہ الگ سے بھی ایک سنت کے طور پہ جاری ہے. بتائیے گا کہ یہ چیز بھی تطہیر بدن سے متعلق ہے، یا منہ کے اندر اگر بدبو ہو، کوئی دوسرا سونگتا ہے، اس کی دل آزاری بنتی ہے، تو وہاں پر اخلاقی پہلو بھی آ جاتا ہے؟ نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صفائی کس لیے ہے. صفائی کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ خود میرا اپنا وجود صفائی کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا. صفائی کے لیے محبت میرے اندر رکھی گئی ہے. یہ پہلو تو ہر شخص پر واضح ہے، لیکن یہ کہ اس سے دوسروں کے لیے کوئی چیز آزار کا باعث بنتی ہے، وہ اس کا ایک ضمنی پہلو ہے، اس کو بھی مرحوظ رکھنا چاہیے. لیکن یہ چیز تو خود میری اپنی ذات سے شروع ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن سے بدبو اٹھ رہی ہو اور میں اس سے بے نیاز رہوں؟ اور اگر ایسا ہے کہ میں اس سے بے نیاز ہو گیا ہوں تو دوسروں کے لیے آزار کا پہلو بھی پیدا ہو جائے گا. یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری چیز ہے جو اس کے ساتھ لاحق ہو گئی ہے. اصلاً وہ تطہیر بدنی کی چیزیں، اس میں بھی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے اس کو لازم کر دیا گیا. گویا چند چیزوں کو اٹھا کر پیغمبروں نے اپنے دین کا حصہ بنا دیا. اس چیز نے اس کو شریعت کی حیثیت دی ہے. ورنہ اگر عموم میں کہا جاتا کہ سارے بدن کی صفائی رکھو تو یہ فطرت کا بیان ہی ہوتا. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب استنجا، حیض و نفاس کے بعد غسل اور غسل جنابت، کیا یہ تینوں بھی تطہیر بدن کے احکام ہیں؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. یہ تو چیزیں اپنے وجود ہی سے بتا رہی ہیں. یعنی ایک چیز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں غسل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ غسل ضروری ہے. یہ سب چیزیں دو پہلوؤں سے ہوں گی. یعنی یا وہ اپنی ذات میں تطہیر کی چیز ہے، اور یا کچھ زائد طہارت مطلوب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اصل اس کی طہارت ہی. ٹھیک. سب جنابت کے غسل کے تحت جس وجہ سے جنابت کا غسل لاحق ہوتا ہے، وہاں پر تو بظاہر کوئی اس طرح کی غلاظت یا گندگی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دین نے اس کو لازم کر دیا، تو وہاں تطہیر بدن کا کیا پہلو ہے؟ تطہیر بدن تو جب بھی آپ غسل کریں گے تطہیر ہی ہوگی. اس لیے وہ چیز اپنی اصل میں تو تطہیر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کے لیے ضروری ہے کہ جنابت کے بعد محض وضو کر کے نہیں، محض اس جگہ کو صاف کر کے نہیں، بلکہ آپ غسل کر کے حاضر ہوں. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خاص لطافت ہے کہ جہاں طہارت اور صفائی اس درجے سے بھی کہیں آگے مطلوب ہوتی ہے جس درجے میں انسان اس کو اپنی فطرت میں ضروری خیال کرتا ہے. وضو کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما ہے. وضو کے نواقض میں بھی اسی چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور جنابت کے غسل میں بھی یہی چیز ہے. یعنی جنابت کا غسل ہونا چاہیے، لیکن یہ واجب کب ہو جاتا ہے؟ جب آپ کو نماز پڑھنی. نقطہ واضح ہوا. ہم سب میت کا غسل، تجہیز و تکفین اور تدفین، نوعیت کے اعتبار سے یہ تینوں چیزیں دین کیسے بنتی ہیں؟ ان میں جہاں تک تجہیز و تکفین کا تعلق ہے وہ تو اکرام کے لیے ہے. یعنی ہمارا بھائی دنیا سے رخصت ہوا ہے تو ہم ایک باقاعدہ لباس پہنا کر اس کے جسم کو سپرد خاک جو اخلاق سے متعلق. یہ ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی تقاضا ہے. اسی طریقے سے اس کو ہم سپرد خاک کریں گے، یعنی یہ عزت کے ساتھ زمین کے حوالے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جلا دیں گے یا پرندوں کے آگے ڈال دیں گے. ان چیزوں کو انسانیت کے اکرام کے خلاف سمجھا گیا ہے. اس لیے ہمارے دین میں یہ طریقہ نہیں ہے. یہاں بہت اہتمام کے ساتھ سپرد خاک کیا جاتا ہے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا انسان تھا، ہم نے اس کو غسل دے کر لباس پہنا کر اسی مٹی کے حوالے کر دیا ہے. تو یہاں اکرام مقصود ہے. جہاں تک غسل کا تعلق ہے، یعنی میت کو غسل دینا، اس میں دونوں پہلو ہیں. خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے
وہ پروردگار جس نے اپنے دین کا مقصد ہی تطہیر اور تزکیہ قرار دیا ہے، اس کو پاکیزہ ہو کر جانا چاہیے. یہ چیز بھی مطلوب ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک طرح کا اکرام بھی ہے کہ ہم نے غسل دیا ہے، لباس پہنایا ہے، اس کے بعد ہم اس کو روانہ کر رہے ہیں. نقطہ واضح ہوا. غالب صاحب آخری دو چیزیں جو سنت کی فہرست میں زیر بحث آتی ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. عیدین کی نماز تو نماز کی شریعت میں اوپر زیر بحث آ گئی، وہ نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے بنتی ہے، عبادات سمجھ میں آتی ہے. یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تہوار ہیں، تہوار اپنی نوعیت کے اعتبار سے دین کیسے بنتے ہیں؟ یہ دونوں در حقیقت شکر گزاری کے تہوار ہیں. یعنی جب آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ پورے مہینے کے روزے رکھیں، تو اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کیا جاتا ہے. شکر گزاری کے اظہار کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، آپ اس کی تکبیرات بلند کریں، آپ اس کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کریں. یہ چیزیں بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں. نماز پڑھی جاتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، تکبیرات بلند کی جاتی ہیں، اور شکر گزاری کے اظہار کے طور پر آپ خوشی کا ایک دن بھی گزارتے ہیں. یہی چیز عید الفطر ہے، یہی عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ میں قربانی جیسی عبادت کی جاتی ہے. یہ جانتے ہیں آپ کے حج اور عمرے کے بعد گویا عام لوگوں کے لیے یہ نظر کی عبادت ہے جو ہر شخص کے لیے کرنی ممکن بنا دی گئی ہے. اس کے لیے کسی خاص جگہ کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دن تو سراسر عبادت ہے. سنت کا تصور آپ کے نزدیک کیا ہے اور تعین سنت کے اصول کیا ہیں؟ سنت کی پوری فہرست پر اطلاق کر کے بالعموم جو ابہام، اشکالات، تنقیدات پیش کی جاتی ہیں، غامدی صاحب نے ہم نے ان میں سے لنکس کو بھی سمجھا. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور بڑھیں گے اس طرف یہ پوچھنے کے لیے کہ غامدی صاحب کا جو کچھ تصور ہے اس کے بعد علماء کرام کا، ہماری ماضی کی جو امت کی علمی روایت ہے سنت کے باب میں، ان کا بنیادی اختلاف کیا ہے، وہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور غام صاحب کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.